हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 31, जिसको आपके लिए तहरीर किया सैयदा तहसीन ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 31 की तरफ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकला तो सरमद साहब के कंधे पर हाथ रखे उनसे मुखातिब हुआ, सॉरी, ही इज़ नो मोर। जबकि सरमद समेत सभी जैसे साकत वजूद और फटी फटी निगाहों से उन्हें देख कर रह गए। बीजान तो लड़खड़ा कर गिरने को थी जब शाजिया ने उन्हें बाहों में भरकर पीछे दीवार के साथ लगे सोफे पर उन्हें बिठाया और उनसे लिपट कर रोने लगी थीं। सरमद साहब को भी सुल्तान साहब ने संभाला और साथ ही साथ जहांगीर साहब और एहतशाम को भी इत्तला दे दी गई। वो लोग तो अभी रास्ते में ही थे। जहांगीर साहब की तो गाड़ी का टायर ही पंक्चर हो गया था। वो पंक्चर लगवाने के लिए एक जगह रुके हुए थे जब सुल्तान साहब ने उन्हें इत्तला दी थी, लेकिन उन्हें अपनी समाअतों पर यकीन नहीं आया था और जैसे ही उन्होंने ख़वातीन को इत्तला दी तो सब पर ही गोया वो खबर क़यामत बनकर टूटी थी। एहतशाम भी ड्राइव कर रहा था। वो लोग घर के करीब ही थे जब सुल्तान साहब ने उसे हॉस्पिटल आने से मना करते हुए उनकी वफ़ात की इत्तला दी तो उसके हवास पर वो खबर गिरा गुजरी। इसी सानिए वो सामने चलती गाड़ी से टकराने को था कि उसने बमुश्किल ब्रेक लगाई और गाड़ी के टायरों के चरचराने की गूंज दूर तक सुनाई दी। सारा ने अपना हाथ खौफ के आलम में इस दौरान बेसाख्ता एहतशाम के हाथ पर रखा। आप ठीक हैं? क्या हुआ है? किसकी कॉल थी? गाड़ी के ब्रेक लगते ही सारा शद्दत से साकत बैठे एहतशाम को देखे पूछ रही थी, जिसकी आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। उसका जी चाह रहा था कि आशा और अहमद कहीं से उसके सामने आ जाएं तो वो उन्हें शूट कर दे, क्योंकि आगा जान की मौत के ज़िम्मेदार वो दोनों ही तो थे। उसने सारा को कुछ नहीं बताया था, या शायद उसने कुछ सुना ही नहीं था। वो खुद को संभालता फिर से ड्राइविंग करने लगा था, जबकि सारा ने भी दोबारा नहीं पूछा, क्योंकि इस वक्त एहतशाम के मुंह से गुस्से में एक ही जुमला ललकार की सूरत में निकला था, अहमद, आशा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। सारा सोच रही थी कि शायद वो आशा को लेकर तकलीफ़ में है। जब ही खामोशी से सहती वो भी रुख मोड़ गई थी। घर पहुँचे ही सारा एहतशाम के निकलने से पहले गाड़ी से निकलती अपना भारी लहंगा संभाले अंदर की तरफ भागी। वो आशा और अपने मुश्तरका कमरे में थी, जहाँ अब आशा की परछाई तक नहीं थी, और उसने अंदर पहुँचते ही दरवाज़ा लॉक कर लिया था। वो सिंगार शीशे के सामने खड़ी अपनी वीरान आँखों से अपना जायज़ा ले रही थी। हकीकत की दुनिया तो किस कदर भयानक होती है। उसने अपने सरापे पर निगाह डालते हुए सोचा। उसको नावल पढ़ना शुरू से ही पसंद है, चाहे वो इंग्लिश नावल हो या उर्दू। उसका अदब से लगाव था या फैंटेसी लैंड पसंद था। वो अक्सर सोचती थी कि जाने उसका हमसफ़र कैसा होगा, उसकी एंट्री इसकी ज़िंदगी में कैसे होगी। लेकिन इन खूबसूरत ख्वाबों के बाद आज तो जो ताबीर उसे मिली थी, उसका तसव्वुर तो उसने कभी भी नहीं किया था। उसकी आंखें भीगने लगी थीं। सिसकते हुए उसने अपने दुपट्टे को खींचा, जो बहुत सी पिन्स के साथ सेट किया गया था। आम हालत में शायद उसे खासी तकलीफ़ होती, लेकिन इस वक्त वो जिस अज़ियत में थी उसके सामने ये तकलीफ़ कुछ भी नहीं थी। गुस्से में उसने ज़ेवरात को भी बेदर्दी से उतार फेंका। वो रोते हुए घुटनों के बल फर्श पर जा बैठी और बेड पर सर टिकाए रोती जा रही थी। ये क्या हो गया है? मैंने ऐसी ज़िंदगी की तमन्ना तो कभी नहीं की थी। क्या यही थी मेरे ख्वाबों की ताबीर? क्या मेरी सारी ज़िंदगी इस शख्स की बेअतनाइयाँ सहते गुजर जाएगी? कैसी किस्मत है मेरी। पहले अहमद आगा और अब एहतशाम आगा। बीजान, आपने मुझे सज़ाए मौत से तो बचा लिया था, लेकिन इसके बदले उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। वो अपनी नाकदरी पे और अपने नसीबों पे अभी कुछ देर और रोती, लेकिन दरवाजे पर होती मुसलसल दस्तक के साथ ही उसने रुखसार रगड़े और दरवाजे तक आ गई। ऐनी थी, जो अंदर दाखिल होते ही सारा की रोती सूरत देखकर समझी कि शायद उसे आगा जान के बारे में इल्म हो गया है।
جب ہی وہ اس سے لپٹ گئی تھی اور اسے دلاسا دینے لگی تھی۔ صبر کرو میری جان، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی آگے کی منازل کو آسان فرمائے۔ اس بات پر سارا نے کرنٹ کھاتے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ کیا بول رہی ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ سارا شدت سے کھڑی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا جان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اینی نے اسے کندھوں سے تھامے یہ خبر سنائی تو وہ بے یقینی سے کچھ ثانیہ اینی کو تکنے کے بعد اس سے لپٹ کر زار و زار رونے لگی تھی۔ احتشام بھی اس کے نکلتے ہی گاڑی سے اترے اوپر آ گیا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ تکلیف دہ سوچیں ذہن پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ چینج کرنے کے بعد وہ کوہنیار گھٹنوں پر ٹکائے اور دونوں ہاتھ بالوں میں الجھائے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا غصہ سوا ہو رہا تھا۔ آشا، تم نے مجھے یہ ذلت کا تماچا کیوں مارا؟ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں تو صاف کہہ دیتی، میں بنا کسی احتجاج کے خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا، یوں سر عام رسوا نہ کرتی، میرا تماشا نہ بناتی، میری انا کو ٹھیس نہ پہنچاتی، میری عزت نفس کو یوں قدموں تلے روند کے نہ جاتی، میری غیرت کو نہ للکارتی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، بلکہ تم دونوں مجرم ہو، ہم سب کے قاتل ہو، تم دونوں ہم سب کی خوشیوں کے اور آقا کے بھی۔ نہیں چھوڑوں گا تم دونوں کو۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے بھی نیچے پورچ میں کسی گاڑی کی آواز پر اور پھر تھوڑی ہی دیر میں آہوزاری کی آواز پر وہ متوجہ ہوا اور خود پر ضبط کرتا ہوا نیچے آ گیا۔ نیچے جہانگیر صاحب آئے تھے۔ خواتین ایک دوسرے سے لپٹے رو رہی تھیں۔ اس دن گھر سے ایک نہیں دو دو جنازے اٹھے تھے۔ وہ لوگ جیسے ہی آغا جان کی ڈیڈ باڈی لے کر پہنچے تو تھوڑی دیر میں ملازمہ بلقیس بوا کو اطلاع دینے کے لیے ان کے کمرے میں گئیں، جو لاک تھا۔ بارہا دستک پر بھی نہیں کھلا تو اسے تشویش ہوئی۔ اس نے حمیرہ کو آ کر بتایا۔ پریشانی کے عالم میں چابیاں بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھیں کہ کہاں رکھی ہیں۔ باہر سے مردوں کو بلایا گیا۔ دروازے کو دھکا دینے پر کچھ کوشش کے بعد وہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ بڑی بی بے سدھ پڑی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس سے جایا گیا تو اس نے تصدیق کر دی کہ وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ غالباً ان کے دماغ کی شریان پھٹ جانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ بوا نے صبح میرج ہال میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کل شام سے ہی کمرے میں بند تھی، کچھ کھا پی بھی نہیں رہی تھی۔ ابھی تو آغا جان کو بھی ان سے بات کرنی تھی، لیکن انہوں نے سوچا تھا کہ وہ شادی سے واپسی پر بلقیس سے بات کریں گے، لیکن تقدیر نے انہیں مہلت ہی نہیں دی تھی۔ تقدیر میں تو ان کی ملاقات طے ہی نہیں تھی، بلکہ ان کی ملاقات اب آگے ہونا ہی طے پائی تھی۔ خورشید بوا بھی میرج ہال سے ہی رخصت لے کر چلی گئی تھیں۔ انہیں کیا خبر تھی ان کی بہن احساس شرمندگی کے بوجھ تلے دب کر اپنی جان دینے والی ہے۔ بڑی بد نصیب تھی بلقیس بیگم کہ جس کو رونے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی ایک اولاد ہوئی تھی، بیٹی، جو اپنی اولاد کو جنم دے کر بہت پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ گئی تھی۔ ماں باپ بھی حیات نہیں تھے، نہ کوئی بھائی تھا، ایک ہی بہن اور ایک نواسی ہی تھی جسے انہوں نے ماں بن کر پالا۔ لیکن ان کی خدمتوں کا صلہ اس نے کچھ اس رنگ سے دیا کہ اپنی شادی والے دن گھر کی عزت خاک میں ملاتی ہوئی چلتی بنی اور دو لوگوں کو قبر تک پہنچا گئی۔ بی جان اتنی تنگ دل تو کبھی نہیں تھی، لیکن جانے کیوں بلقیس کی آغا جان کے ساتھ رخصتی نے انہیں بے چین کر دیا تھا کہ جاتے جاتے بھی آغا جی کی جان نہیں چھوڑی۔ خورشید بوا بھی اطلاع ملتے ہی راستے سے ہی پلٹ آئی تھی۔ وہ شمس ولا جہاں کل تک خوبصورت روشنیوں کا سا سما تھا، رونقیں اور ہنسی کی گونج تھی، آج سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ گریہ وزاری کی آوازیں ہر طرف سے بلند تھیں۔ شام تک دونوں میتیں دفنا دی گئی تھیں۔ خورشید بوا کے کہنے پر بلقیس بوا کی قبر آغا جان کے قدموں میں بنائی گئی تھی۔ شاید انہوں نے بہن سے اپنی زندگی میں اپنے دکھ سکھ کی کوئی بات کی ہو، یا خورشید سوچتی ہوں کہ انہوں نے آغا جان کی محبت اور اعتبار کو ٹھکرا کر جو دھوکہ انہیں زندگی میں دیا تھا، پھر تا حیات وہ ان سے نظریں نہیں ملا پائی تھیں، بلکہ اس کی نگاہیں
آغا جان کے قدموں تک ہی رہتی، اور اگر آج وہ زندہ ہوتی، اسے آغا جان کی موت کی اطلاع ملتی تو یقیناً اس کی آخری خواہش یا وصیت یہی ہوتی کہ اسے آقا جان کے قدموں میں ہی دفنایا جائے۔ یہی سوچ کر خورشید بوا نے سرمد سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ شام کو ولا پہ ایسا سناٹا چھایا تھا جیسے اس گھر کے باسی کہیں اور ہی مکی ہو گئے ہوں۔ دوسرے دن سبھی ایک دوسرے کو دلاسا دیتے رہے۔ آج اینی کے بھائی اور بھابھی بھی پاکستان لوٹ رہے تھے، اس لیے شام تک وہ بھی رخصت لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی، سارا کو اکیلا اور اداس چھوڑ کر۔ نومبر کا مہینہ اختتام کو تھا، اس لیے رات میں خنکی بڑھنے لگی تھی۔ رات بہت دیر تک وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے آغا جان کی باتیں کرتے رہے۔ رات گہری ہوئی تو سبھی وہاں سے اٹھتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بیجان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ شازیہ دوا دے کر ان کے کمرے میں ان کے پاس ہی رک گئی تھیں۔ سارا لاؤنج میں بچھی سفید چادر پر اکیلی ہی بیٹھی رہ گئی۔ سارا بیٹا اٹھو، شاباش، تم بھی اپنے کمرے میں آرام کر لو، یوں بیٹھ کے تھک جاؤ گی، بیمار پڑ جاؤ گی، حمیرہ نے وہاں سے اٹھتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ جی ممانی، سارا نے مختصر سا جواب دیا، تو وہ مطمئن ہو کر سارا چلی جائے گی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سارا وہیں جو کی توں بیٹھی رہی۔ احتشام نے بھی وہاں سے اٹھتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ جب سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے تو وہ وہیں بیٹھی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ دونوں بازو رکھے اس پر اپنا بایاں رخسار ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جانے کب سوچتے سوچتے وہیں اس کی آنکھ لگ گئی۔ احتشام کمرے میں آیا، لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ وہ لیٹ تو گیا تھا مگر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا، کیونکہ کئی سوچیں تھیں جو اس وقت اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ سر کا درد بڑھنے لگا تھا۔ بالآخر تنگ آ کر وہ اٹھ ہی گیا۔ سیڑھیاں اترتے جیسے ہی وہ نیچے آیا تو دیکھا کہ سارا وہیں بیٹھی بیٹھی سو چکی تھی۔ احتشام دبے قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا۔ سارا، احتشام نے اسے پکارا، لیکن وہ تو نیند میں تھی۔ احتشام نے اس کو بازو سے پکڑے ہلکا سا ہلایا۔ کسی کا لمس محسوس کرتی سارا نے نیم خوابی میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر ٹٹولا، لیکن کسی کے مضبوط ہاتھ پہ اپنے نازک ہاتھ کو پا کر یک لخت ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور پھر رات کے اس پہر اسے اپنے سامنے بیٹھے دیکھ کر وہ کرنٹ کھاتی اچھلی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سارا نے اپنا ہاتھ فوراً سے ہی اس کے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا۔ ڈرو نہیں، میں تو ویسے ہی آیا ہوں، مجھے بس ایک کام تھا تم سے۔ احتشام نے دونوں ہاتھ مجرموں کے انداز میں کھڑے کرتے ہوئے اپنی طرف سے اسے یقین دلانا چاہا کہ وہ اسے غلط مت سمجھے۔ کام؟ کون سا کام؟ سارا نے اس کی بات کے جواب میں ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن سب سو گئے ہیں، کیا تم ایک کپ چائے بنا دو گی مجھے؟ میں نے کبھی نہیں بنائی، ورنہ میں خود بنا لیتا۔ احتشام نے اپنے وہاں آنے کی وجہ بتائی۔ جب سب سو چکے تھے تو آپ کو لگ رہا تھا کہ میں جاگ رہی ہوں؟ سارا نے اسے تیکھے انداز میں دیکھ کر پوچھا، جو چائے کے ایک کپ کے لیے اس کی اچھی خاصی نیند میں مغل ہو چکا تھا۔ لیکن اب تو جاگ چکی ہو نا، اٹھو شاباش، احتشام نے کھڑے ہوتے ہوئے شان بے نیازی سے کہا، جبکہ سارا نے خوخار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھائی اور لبوں میں جنبش ہوئی ہی تھی کہ جیسے کچھ کہنے لگی تھی، لیکن احتشام کی بات پر سارا کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ ایک منٹ، مجھے لگتا ہے تم کچھ بھول رہی ہو۔ کوئی بھی بدتمیزی کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا کہ اب میں فقط تمہارا کزن نہیں ہوں، بلکہ اب تو میرے نکاح میں ہوں۔ احتشام اس کے انداز سے سمجھ گیا تھا کہ یقیناً وہ کوئی بدتمیزی ہی کرنے والی ہے، جب ہی اس نے سارا کو یاد دہانی کرانا ضروری سمجھا۔ کون سا نکاح؟ جس کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور جب مجھ سے کوئی کام ہوگا تو آپ یہ نکاح کارڈ کھیلنا شروع کر دیں گے۔ شیم آن یو مسٹر احتشام۔ سارا اس بار اس کے بہکاوے میں آنے والی نہیں تھی، کیونکہ وہ اس کے دوہرے رویے سے عاجز آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتی تھی تو ایسے لگتا تھا وہ پاس بلا رہی ہیں، جبکہ اس کا سرد لہجہ سراسر اس کی آنکھوں کی نفی کرتا ہے۔ سارا، بولنے سے پہلے کم از کم سوچ لیا کرو، تم مجھے اتنا کمزور سمجھتی ہو؟
احتشام نے درستی سے اس کا نام پکارا، جیسے اسے سارا کی بات بہت گرا گزری تھی۔ کیوں سوچوں میں؟ کیا سب کچھ مجھے ہی سوچنا سمجھنا ہے؟ آپ تو مبرہ ہیں نا اس سے، کیونکہ آپ کو تو بس حکم چلانا آتا ہے۔ سارا بھی کرتی ہوئی اب اس کے روبرو کھڑی ہو چکی تھی اور ہاتھ نچاتے ہوئے غصے سے بولی، سارا پلیز اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، گو۔ احتشام نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے اسے وہاں سے چلے جانے کی تلقین کی۔ جا رہی ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے سامنے کھڑے رہنے کا، سارا نے ڈھٹائی سے کہا، جبکہ احتشام نے اس بات پر غصے سے اسے کلائی سے پکڑ کر روک لیا۔ شوق نہیں ہے تو پیدا کر لو، کیونکہ اب تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ احتشام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باور کروایا، جبکہ وہ اپنا ہاتھ جھٹکتی ہوئی آنکھوں میں اترتی نمی کے ساتھ کرب سے اسے تکتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ احتشام بھی غصے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب چائے پینے کی خواہش بھی نہیں رہی تھی اور سر کے درد میں بھی مزید اضافہ ہو چکا تھا، لیکن اسے ایسے ہی رات گزارنی تھی۔ سارا بھی اٹھ کر اندر تو چلی گئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد رات بھر کہاں سو پائی تھی۔ کل کے ختم کے بعد تمام عزیز و اقارب جو کہ آئے تو شادی والے گھر میں تھے، لیکن راتوں رات وہاں کی ہنسی کی گونج کی جگہ آہو بکا نے لے لی تھی، کیونکہ مرگ والا گھر بن گیا تھا۔ رخصت ہو گئے تھے۔ سمی بھی روز آ رہا تھا، شام تک یہیں رکتا اور اب احتشام کو دلاسا دینے کے ساتھ سمجھانے لگا تھا کہ وہ غصہ کرنے کی بجائے حالات کو قبول کرنے کی کوشش کرے، لیکن احتشام کا غصہ تو کم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سر پر تو خون سوار تھا۔ وہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد احتشام کو بہت سی فون کالز آئی تھیں۔ مارننگ شو کے لیے انوائٹ کیا گیا اور دوسرے پروگرامز میں بھی انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ کہیں اس نے معذرت کر لی تو کہیں صاف صاف منع کر دیا، کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ احتشام سارا کے ہمراہ ان کے پروگرام میں آئے۔ منع کرنے کے باوجود اس کی شادی کی اطلاع ملنے پر بھی کچھ لوگ میڈیا سے آئے تھے اور ریکویسٹ کر کے ان کی شادی کی خبر کے لیے تصاویر وغیرہ بھی لیں۔ پھر وہاں آغا جان کا شادی کی تقریب میں بے ہوش ہونا، اس خبر میں ایڈ کرنے کے لیے انہیں ایک اور خبر بھی مل گئی تھی۔ پھر آغا صاحب کی ڈیتھ کا پتہ چلتے ہی وہ لوگ گھر تک بھی آ پہنچے۔ گھر کے سبھی فرد اپنی تکلیف سے چور تھے۔ احتشام کو یوں ان کا گھسنا پسند نہیں آیا تھا، مگر سمی نے اسے قابو کیے رکھا۔ بالآخر شادی سے لے کر آغا جان کی ڈیتھ کی خبر تک انہوں نے نیوز بنا کر چلائی۔ ہسپتال کے بیڈ پر زخمی حالت میں پڑی اس لڑکی کو جیسے ہی ہوش آیا تو اس نے نگاہیں گھمائے ادھر ادھر دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا بازو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، جس سے درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی کہ ارد گرد نگاہ کرنے کے بعد ناگہاں اس کی نظر کمرے میں اس کے بیڈ کے سامنے والی دیوار میں لگی LCD کی اسکرین پر پڑی اور پھر وہیں ٹھہر گئی۔ والیوم تو میوٹ پر تھا یا شاید بہت کم تھا، لیکن تصویر نظر آ رہی تھی۔ سامنے اسکرین پر کوئی خبر چل رہی تھی۔ اس نے ایک پٹی پہ یہ خبر چلتی دیکھی تو بے یقینی سے دم بخود رہ گئی۔ پورا وجود ہی تکلیف سے چور تھا۔ احتشام آغا شہر کے مشہور اور ابھرتے بزنس مین، کچھ روز قبل ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ طلبہ و طالبات کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والے خطرناک اسمگلروں کے گروپ کے 2 لوگوں کو انہوں نے جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیسے قابو کیا اور پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ان کی ہونے والی دلہن بھی تھیں۔ آج ان کی نکاح کی تقریب کے بعد ان کے دادا جان اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ آقا شمس الدین کی زوجہ بلقیس بیگم بھی وفات پا گئیں، جن کی موت کی اصل وجہ ابھی کھل کر سامنے نہیں آئی۔ خوشی کا گھر پل بھر میں ہی سوگ میں بدل گیا۔ یہ خبر ٹی اسکرین پر چلتے دیکھ کر اس کی تکلیف اور اضطراب میں اضافہ ہوا تھا۔ اسی لمحے کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا جو اس لڑکی کے چہرے کی اڑتی رنگت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے آنسو گرتے دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ اس کے بیڈ کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا، لیکن اس لڑکی نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ خرم نے اس لڑکی کی نگاہوں کے تعاقب میں ٹی وی اسکرین پر نگاہ کی تو تمام معامہ سمجھ گیا۔ اسے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو فوراً ریموٹ اٹھائے اس نے ٹی وی بند کر دیا اور سرت سے ڈاکٹر کو بلا لایا۔ مس کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے کئی گھنٹوں بعد اب اسے ہوش میں آتے دیکھ کر یہ سوال کیا تاکہ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکے۔
مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر لے چلو۔ ڈاکٹر کے پوچھتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بس تکلیف سے وہ ایک ہی بات کی تکرار کرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر علی نے لڑکی کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے احتجاج کے باوجود پھر سے سکون کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ ڈونٹ وری، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر خرم کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اسے تسلی دے کر نرسز کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں تھی، جبکہ خرم کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھے آگے کے لائحہ عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے اور یقیناً آپ یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ احمد اور عاشا کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یہ جاننے کے لیے آپ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔